नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मन अजमईन। इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने अपनी ओल्ड बुक 2 के सारे ग्रामर के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को रिवाइज कर लिया है। चलिए अब अल्लाह सुब्हाना व तआला का बाबरकत नाम लेकर फेल को शुरू करते हैं। तो हम पढ़ चुके हैं कि अरबी ज़बान में फेल की 2 अक़साम होती हैं, फेल सुलासी और फेल रुबाई। तो फेल सुलासी जो होते हैं ये 3 हुरूफ पर मुश्तमिल अफ़ाल होते हैं, जैसे ज़हबा, जलसा और कतबा वगैरह। और फेल रुबाई जो होते हैं ना, ये 4 हुरूफ पर मुश्तमिल अफ़ाल होते हैं, जैसे ज़लज़ला, तर्जमा और वसवसा। तो चूंकि अरबी ज़बान में तकरीबन 99.5% से ज़ायद अफ़ाल का ताल्लुक फेल सुलासी से होता है, जबकि 0.5% से भी कम अफ़ाल फेल रुबाई से होते हैं। इसलिए हमने अपनी इस बुक में फेल सुलासी को ही पढ़ा था। तो अरबी ज़बान के अक्सर अफ़ाल में सिर्फ 3 हुरूफ होते हैं। इन 3 हुरूफ को हुरूफ असली या रूट वर्ड कहा जाता है। और अरबी ज़बान में फ़ेल की 3 अक़साम होती हैं, फ़ेल मादी, फ़ेल मुदारे और फ़ेल अमर। फ़ेल मादी गुज़रे ज़माने के लिए होता है, यानी पास्ट टेंस होता है। और फ़ेल मुदारे हाल और मुस्तकबिल दोनों के लिए आ सकता है, यानी कि ये प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों के लिए होता है। जबकि फ़ेल अमर सिर्फ अरबी ज़बान में ही होता है और ये हुक्म देने के लिए या दरख्वास्त करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए सबसे पहले फ़ेल मादी को दोहरा लेते हैं। हम जानते हैं कि फ़ेल सुलासी की पहली फॉर्म उसका रूट वर्ड कहलाती है और फ़ाला को हम तमाम अफ़ाल के लिए एक पैटर्न के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, यानी हर फ़ेल के पहले हर्फ को हम फ़ाला के पहले हर्फ फ़ा का नाम देकर फ़ा कलिमा कहते हैं। इसी तरह हर फ़ेल के दूसरे हर्फ को हम फ़ाला के दूसरे हर्फ का नाम देते हैं और इसे ऐन कलिमा कहते हैं। और हर फ़ेल के तीसरे हर्फ को हम फ़ाला के तीसरे हर्फ का नाम देते हैं और इसे लाम कलिमा कहते हैं। इंग्लिश में हम रूट वर्ड के पहले हर्फ को फर्स्ट रेडिकल, दूसरे को सेकंड रेडिकल और तीसरे को थर्ड रेडिकल कहते हैं। तो हर फ़ेल का रूट वर्ड इसके फ़ेल मादी की पहली फॉर्म होती है। तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि हर फ़ेल का कोई ना कोई फ़ाइल ज़रूर होता है। फ़ेल फ़ाइल के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता। और ये फ़ाइल दरअसल क्या होते हैं? जी हाँ, ज़माइर होते हैं। तो अरबी अफ़ाल में इनका फ़ाइल भी ज़मीर की सूरत में मौजूद होता है और ज़मीरों को फ़ेल के साथ जोड़ने को असनाद कहा जाता है। तो आपको याद होगा कि हम ये भी पढ़ चुके हैं कि फ़ेल सुलासी के रूट वर्ड में हमेशा फ़ा कलिमा और लाम कलिमा पर फ़तह होती है और जो भी तब्दीली होती है वो सिर्फ इनके ऐन कलिमा पर होती है। जैसे ज़हबा, इसके ज़ा को हम फ़ा कलिमा, हा को ऐन कलिमा और बा को लाम कलिमा कहेंगे और इसके मानी हैं वो गया। तो वो को अरबी ज़बान में हुआ कहते हैं, लेकिन ज़हबा में तो हमें हुआ नज़र नहीं आ रहा। अगर नज़र नहीं आ रहा तो इसका मतलब है कि वो इसमें छुपा हुआ है, जिसे हम अरबी ज़बान में मुस्ततिर कहते हैं। तो ज़हबा में ये हुआ मुस्ततिर होता है। तो इस ज़हबा के मानी थे वो गया। चलिए अब ये है ज़हबा, यानी कि वो दोनों गए। 2 मुज़क्करों को हम कह रहे हैं कि वो दोनों गए। यहाँ पर ज़हबा फ़ेल है और ये अलिफ मुसन्ना जो है ना, ये इसका फ़ाइल है। फिर इसकी फॉर्म आती है ज़हबू, इसमें ये वाव इसका फ़ाइल होता है और ये अलिफ
یہ الف وقایا ہوتا ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ عرب لوگ عربی زبان کو اعراب کے بغیر لکھتے ہیں، تو جب اعراب کے بغیر انہیں لکھا جاتا ہے تو اس الف وقایا سے ہمیں اس کی اس فارم کی پہچان ہوتی ہے، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ذہبو ہے۔ تو ذہبو کے معنی ہیں وہ سب گئے۔ پھر ہے ذہبت، اب اس ذہبت میں ذہبہ فعل ہے اور یہ تا جو ہے نا یہ تاء تانیثی ہے۔ یہ تاء تانیثی جو ہے نا یہ فاعل نہیں ہوتی، بلکہ یہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یہ فعل کسی مؤنث نے کیا ہے، لیکن مؤنثوں کی صحیح تعداد ہمیں نہیں بتاتی، اس لیے یہاں پر بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ فاعل مستتر ہے اور ذہبت میں کون مستتر ہوتا ہے؟ ہیا۔ یہ ہیا کی ضمیر ذہبت میں مستتر ہوتی ہے اور اس کے معنی ہوتے ہیں وہ گئی۔ ایک مؤنث کو ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ گئی۔ یاد رہے کہ یہ فعل ماضی کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ پھر ہما کے لیے آتا ہے ذہبتا، اس میں بھی یہ تاء تانیثی ہوتی ہے اور اس الف مثنیٰ کو ہم کہیں گے کہ یہ اس کا فاعل ہے، اور ذہبتا کے معنی ہوتے ہیں وہ دونوں گئیں۔ دو مؤنثوں کی بات ہو رہی ہے کہ وہ دونوں گئیں۔ پھر جب یہ ذہبا ہنہ پر آتا ہے تو ہنہ اپنی ایک شرط رکھ دیتی ہے، ہنہ کہتی ہے اگر مجھ سے پہلے حرف پر سکون آئے گا تو میں آؤں گی، اور میری دوسری شرط یہ ہے کہ یہ سکون آخر تک برقرار رہنا چاہیے۔ تو پھر آپ کو یاد ہے نا ہم نے اس کی یہ شرط منظور کر لی تھی، تو اب یہاں سے فعل کے تیسرے کلمہ پر ہم سکون لگا دیتے ہیں، تو یہ بن جاتا ہے ذہبنا۔ دو سے زائد خواتین کے لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ سب گئیں۔ پھر انتا کے لیے آئے گا ذہبتا یعنی کہ تم گئے، انتما کے لیے آئے گا ذہبتما یعنی کہ تم دونوں گئے، انتم کے لیے آئے گا ذہبتم یعنی کہ تم سب گئے، انتی کے لیے ذہبتی یعنی کہ تم گئیں، ایک مؤنث کے لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ تم گئیں، انتما کے لیے آئے گا ذہبتما یعنی کہ تم دونوں گئیں، انتنا کے لیے آئے گا ذہبتنا یعنی کہ تم سب گئیں، انا کے لیے آئے گا ذہبتو یعنی کہ میں گیا، اور نحنو کے لیے آئے گا ذہبنا۔ تو اب یہاں پہ دیکھیں یہ جو سرخ رنگ سے میں نے لکھے ہیں یہ سارے فاعل ہیں، یہاں پر بھی اور یہاں پر بھی۔ تو اب اس کی شروع کی ان 5 اسناد کو دیکھیں، ان کے یہ فاعل جو کہ دراصل ضمائر ہیں، ان سب پر کون سی حرکت ہے؟ لیکن جب کسی حرف پر کوئی بھی حرکت نہیں ہوتی تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس پر سکون ہے۔ تو اب یہاں پہ دیکھیں اس پر سکون ہے، اس پر بھی سکون ہے اور اس پر بھی سکون ہے، جبکہ ذہبہ اور ذہبت میں تو فاعل مستتر ہے، لیکن اس کے باوجود ان 5 اسناد کو ساکن ضمائر کا گروپ کہا جاتا ہے، جبکہ باقی ان تمام اسناد پر دیکھیں ان کے فاعل جو کہ دراصل ضمائر ہیں ان پر حرکات موجود ہیں نا، اس لیے اس گروپ کو متحرک ضمائر والا گروپ کہا جاتا ہے۔ تو فعل ماضی میں ساکن ضمائر کی کتنی اسناد ہوتی ہیں؟ یہ 5، اور متحرک ضمائر کی 9۔ تو فعل ماضی اور فعل امر مبنی ہوتے ہیں، یعنی کہ یہ مرفوع، منصوب یا مجزوم نہیں ہوتے، جبکہ فعل مضارع مرفوع، منصوب یا مجزوم ہو جاتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس اہم نقطے کو ہم اس نظم کی صورت میں بھی یاد کر چکے ہیں۔ تو چلیے اب فعل مضارع پر آ جاتے ہیں۔ تو فعل مضارع میں سب سے پہلے ہم علامت و مضارع لگاتے ہیں، اور فعل ثلاثی کے علامت و مضارع پر ہم فتح لگاتے ہیں، پھر اس کے فا کلمہ پر ہمیشہ سکون ہوتا ہے اور لام کلمہ پر دمہ ہوتی ہے، اور جو بھی تبدیلی ہوتی ہے نا وہ اس کے عین کلمہ پر ہوتی ہے، جیسے نصرہ ینصرو، ضربہ یضربو، فتح یفتح۔ تو عین کلمہ کی تبدیلیوں کی وجہ سے فعل ثلاثی کے 6 ابواب ہیں۔ فعل مضارع میں یذہبو، تذہبو، تذہبو، اذہبو اور نذہبو، ان 5 فارمز میں فاعل مستتر ہوتا ہے،
جبکہ باقی ساری فارمز میں جو فائل ہوتا ہے نا اسے میں نے سرخ رنگ سے لکھ دیا ہے۔ تو یذهبو کے معنی ہوں گے وہ جاتا ہے، یذهبانی کے معنی ہوتے ہیں وہ دونوں جاتے ہیں، یذهبونا کے معنی ہوں گے وہ سب جاتے ہیں، تذهبو کے معنی ہوں گے وہ جاتی ہے، تذهبانی کے معنی ہوں گے وہ دونوں جاتی ہیں، اور یذهبنا کے معنی ہوں گے وہ سب جاتی ہیں، ٹھیک ہے، مؤنث کے لیے۔ پھر تذهبو کے معنی ہوں گے تم جاتے ہو، اور تذهبانی کے معنی ہوں گے تم دونوں جاتے ہو، تذهبونا کے معنی ہوں گے تم سب جاتے ہو، تذهبینا کے معنی ہوں گے تم جاتی ہو، ایک مؤنث کو ہم کہہ رہے ہیں تم جاتی ہو، تذهبانی کے معنی ہوں گے تم دونوں جاتی ہو، دو مؤنث، اور تذهبنا کے معنی ہوں گے تم سب جاتی ہو۔ پھر اذهبو کے معنی ہوں گے میں جاتا ہوں، اور نذهبو کے معنی ہوں گے ہم جاتے ہیں۔ تو میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ فعل کے اعراب میں جو بھی تبدیلی ہوتی ہے نا وہ اس کے ماضی مضارع کے عین کلمہ پر ہوتی ہے، اور اس تبدیلی کی وجہ سے اسے 6 ابواب میں تقسیم کیا گیا ہے۔ تو اس کا پہلا باب ہے نصرہ ینصرو، دوسرا ہے ضربہ یضربو، تیسرا فتح یفتح، چوتھا باب ہے کرما یکرمو، پھر پانچواں باب ہے سمیع یسمعو، اور چھٹا باب ہے حسبہ یحسبو۔ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ عربی زبان میں فعل ماضی اور فعل امر مبنی ہوتے ہیں، یعنی کہ یہ ہمیشہ ایک جیسے ہوتے ہیں، جبکہ فعل مضارع مرفوع بھی ہو سکتا ہے، منصوب بھی ہو سکتا ہے، اور مجزوم بھی ہو سکتا ہے۔ یاد رہے کہ یہ کبھی مجرور نہیں ہو سکتا بلکہ یہ مجزوم ہو سکتا ہے۔ تو اسے سمجھنے کی خاطر ہم نے اسے 3 گروپس میں تقسیم کر دیا ہے۔ تو اس کا پہلا گروپ ہے نون آتا ہے نون جاتا ہے، اس میں یہ 7 اسناد شامل ہوتی ہیں۔ تو دیکھیں اس میں چونکہ تذہبانی 3 مرتبہ آتا ہے، تو اگر ہم ان تینوں کو ایک ہی کنسیڈر کریں تو یہ کل 5 ہو جاتی ہیں۔ اس لیے عربی گرامر کی زبان میں انہیں افعال الخمسہ کہا جاتا ہے، یعنی کہ 5 افعال۔ لیکن ہم نے اپنے اس کورس میں انہیں آپ کے ذہن میں بٹھانے کی خاطر نون آتا ہے نون جاتا ہے کا نام دے رکھا ہے۔ تو اس گروپ کی خصوصیت یہ ہے کہ ان کے آخر کا یہ نون ان کے مرفوع ہونے کی علامت ہوتا ہے، یعنی جب یہ نون موجود ہوتا ہے تو ہم اسے مرفوع کہتے ہیں، اور جب یہ نون موجود نہیں ہوتا تو پھر یا تو یہ منصوب ہوں گے یا مجزوم، وہ پھر ہم انہیں جملے کے مطابق پہچان لیتے ہیں۔ تو جب یہ نون ہوگا تو ہم انہیں اس طرح ایکسپلین کریں گے کہ ہم کہیں گے فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، اور جب یہ نون نہیں ہوگا تو پھر ہم انہیں منصوب یا مجزوم بحذف النون کہیں گے۔ پھر اس کا دوسرا گروپ یہ ہے، انہیں ہم نے آپ کو سمجھانے کی خاطر 5 in your pocket کا نام دیا تھا۔ اب اس گروپ میں بھی دیکھیں نا کہ تذہبو 2 مرتبہ آتا ہے، اس لیے اگر ان دونوں کو ایک سمجھا جائے تو یہ بھی 4 بن جائیں گے۔ اس لیے عربی گرامر کی زبان میں انہیں افعال الاربعہ کہا جاتا ہے، یعنی کہ 4 افعال۔ تو یہ گروپ جو ہوتا ہے نا یہ بالکل نارمل انداز میں مرفوع، منصوب اور مجزوم ہوتا ہے، یعنی کہ مرفوع ہونے پر اس کے آخر میں ایک ضمہ آئے گی، منصوب ہونے پر فتح، اور مجزوم ہونے پر سکون یعنی کہ جزم، اور پھر ہم انہیں اس طرح نارمل انداز میں ایکسپلین کریں گے۔ جبکہ یہ تیسرا گروپ مبنی گروپ کہلاتا ہے، چونکہ ان دونوں اسناد کے آخر کا یہ نون فاعل ہوتا ہے، اس لیے یہ ہمیشہ اسی طرح رہتے ہیں، ان میں کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی۔ وہ کیوں؟ کیونکہ ان کا یہ نون تو ان کا فاعل ہے، یہ ان کے مرفوع ہونے کی علامت نہیں بلکہ یہ ان کا فاعل ہے، اور فاعل کو حذف نہیں کیا جا سکتا۔ اور پھر ہم انہیں اس طرح ڈسکرائب کریں گے کہ ہم کہیں گے فعل مضارع مبنی علی السکون،
اور پھر اگر یہ مرفوع ہوں گے تو ہم کہیں گے فی محل رفع، اگر منصوب ہوں گے تو ہم کہیں گے فی محل نصب، اور اگر یہ مجزوم ہوں گے تو ہم کہیں گے فی محل جزم، اور الفاعل النون۔ تو فعل مضارع میں یہ دونوں گروپ ساکن ضمائر کے گروپ میں شامل ہوتے ہیں، جبکہ صرف یہ مبنی گروپ متحرک ضمائر کا گروپ ہوتا ہے، کیونکہ صرف ان کے فاعلوں پر حرکات موجود ہوتی ہیں، جبکہ باقی تمام اسناد کے فاعلوں پر سکون ہوتا ہے۔ اور آپ کو تو پتہ ہے کہ یہ فاعل دراصل ضمائر ہیں۔ تو فعل ماضی میں 5 ساکن ضمائر والی اور 9 متحرک ضمائر والی اسناد ہوتی ہیں، جبکہ فعل مضارع میں 12 ساکن ضمائر والی اور 2 متحرک ضمائر والی اسناد ہوتی ہیں۔ تو چلیے اب جملہ فعلیہ کے فاعل کو سمجھتے ہیں۔ تو اگر ہم کہتے ہیں ذہبا تو اس کے معنی ہوتے ہیں وہ گیا، تو اس میں ذہبا فعل ہے اور فاعل ہم کہیں گے کہ فاعل مستتر ہے وتقدیرہ ہوا۔ لیکن اگر یہ جملہ کچھ یوں ہو کہ ذہبا بلال، تو اب ہم کہیں گے کہ ذہبا فعل ماضی ہے اور بلال اس کا فاعل ہے۔ یعنی اگر جملہ فعلیہ میں فعل کے بعد کوئی مرفوع اسم آ جائے تو وہ اس کا فاعل ہوگا۔ اب ہم اس فعل میں موجود فاعل کو اس کا فاعل نہیں کہیں گے، بلکہ فعل کے بعد آنے والے مرفوع اسم کو ہی اس کا فاعل کہیں گے۔ تو اسی طرح ذہبت کے معنی ہوں گے وہ گئی، یہاں پر ذہبا فعل ہے اور یہ تا تانیسی ہے، جبکہ اس میں جو ہیا کی ضمیر مستتر ہوتی ہے وہ اس کا فاعل ہے۔ لیکن اگر جملہ کچھ یوں ہو کہ ذہبت فاطمہ تو اب ہم اسے یوں ڈسکرائب کریں گے کہ ذہبا فعل ہے اور فاطمہ اس کا فاعل ہے۔ تو ذہبو میں ذہبو فعل ہے اور یہ واو یہ اس کا فاعل ہے۔ ذہبتا میں یہ ذہب فعل ہے اور تا اس کا فاعل ہے۔ لیکن جب ہم کہتے ہیں ذہبا الطلاب تو اس میں ذہبا فعل کے ساتھ واو نہیں جوڑا جائے گا۔ اگر ہم اسے ذہبو لکھیں گے تو اس جملے کے 2 فاعل بن جائیں گے، ایک ذہبو میں جو یہ واو موجود ہے اور دوسرا الطلاب، جبکہ یہ ناممکن ہے، ایک جملے کے 2 فاعل نہیں ہو سکتے، اس لیے ذہبو الطلاب کہنا درست نہیں ہوگا۔ لیکن ہم الطلاب ذہبو کہہ سکتے ہیں۔ اس صورت میں الطلاب مبتدا ہے اور ذہبو یہ ایک جملہ فعلیہ ہے جو اس کی خبر ہے۔ تو اسی طرح ہم کہہ سکتے ہیں ذہبت البنات یا البنات ذہبنا۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ رہا ہے نا آپ کو کانسیپٹ کہ جب ہم جملے کو فعل سے شروع کریں گے اور فعل کے بعد فاعل بھی موجود ہو تو اس صورت میں ہم فعل کی واحد فارم کو لکھیں گے۔ چلیے اب مفعول بہ پر آ جاتے ہیں۔ تو ہم پڑھ چکے ہیں کہ افعال 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک لازم افعال ہوتے ہیں اور دوسرے متعدی افعال۔ ہم جانتے ہیں کہ ہر فعل میں اس کا فاعل موجود ہوتا ہے۔ تو لازم افعال وہ افعال ہوتے ہیں جنہیں صرف فاعل کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ فعل اور فاعل دونوں مل کر اپنے معنی کو مکمل طور پر واضح کر سکتے ہیں۔ جیسے ذہبا حامد، یعنی کہ حامد گیا، معنی مکمل ہیں۔ اب اس کے معنی کو واضح کرنے کے لیے ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح اگر ہم کہتے ہیں جلسہ حامد یا رجع حامد، تو یہ ذہبا، جلسہ اور رجع یہ ایسے افعال ہیں کہ ان کو اپنے معنی کو واضح کرنے کے لیے فاعل کے علاوہ مزید کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لیکن اگر میں کہتی ہوں اکل حامد کہ حامد نے کھایا، تو کیا کھایا؟ تو اب یہ اکل حامد اپنے معنی کو مکمل طور پر واضح نہیں کر پا رہا۔ تو اب اس کا کیا جواب ہونا چاہیے؟
جو اس جملے کے معنی کو واضح کر دے اور اس جملے کو مکمل کر دے۔ تو اگر اب میں اس کے جواب میں کہتی ہوں التفاحہ یعنی کہ سیب، تو اب یہاں اکلا فعل ہے اور حامدن اس کا فاعل ہے، لیکن حامدن نے یہ کھانے کا فعل کس چیز پر کیا؟ جی ہاں، التفاحہ پر۔ تو اب اس سیب کو ہم اردو میں مفعول کہیں گے اور عربی زبان میں التفاحہ کو اس کا مفعول بھی کہیں گے، یعنی کہ وہ جس پر یہ ایکشن ہوا ہے، the one who received the action۔ اسی طرح شربت الماء یعنی کہ میں نے پانی پیا، تو اب یہاں پر شرب فعل ہے، تو فاعل ہے اور الماء یہ اس کا مفعول بھی ہے۔ تو اکلا اور شربا ایسے افعال ہیں جنہیں اپنے معنی کو مکمل طور پر واضح کرنے کے لیے فاعل کے علاوہ مفعول بھی کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور ایسے افعال جنہیں مفعول بھی کی ضرورت ہوتی ہے انہیں ہم متعدی افعال کہتے ہیں، جبکہ ذہبا، جلسا اور رجع کو صرف فاعل کی ضرورت ہوتی ہے، اور ایسے افعال کو ہم لازم افعال کہتے ہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کس فعل کو مفعول بھی کی ضرورت ہوتی ہے اور کس کو نہیں؟ تو اس کا طریقہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب آپ کسی فعل کو دیکھیں تو آپ نے اس سے سوال کرنا ہے کیا، کسے۔ مثلا میں کہتی ہوں قرأ محمد، تو کیا جواب ہوگا؟ القرآن، یعنی قرأ ایک متعدی فعل ہے۔ لیکن اگر میں کہتی ہوں ذهب حامد، کیا، اب یہاں اس کیا کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی تک نہیں ہے، اس کا کوئی جواب نہیں ہے، اس لیے ہم کہیں گے کہ یہ فعل لازم ہے۔ تو مفعول بھی کو ہم کیسے پہچانیں گے؟ مفعول بھی منصوب ہوتا ہے، اور اگر یہ ضمیر کی صورت میں ہو تو یہ متصل ضمیر کی صورت میں فعل کے آخر میں جوڑا جائے گا، جیسے فتحتہ، یہاں پر فتح فعل ہے، تو اس کا فاعل ہے اور ہو اس کا مفعول بھی ہے۔ تو آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے منفصل اور متصل ضمائر پڑھے تھے۔ منفصل ضمائر مرفوع ضمائر ہوتے ہیں، یعنی کہ یہ مرفوع اسم کی جگہ پر آتے ہیں، اور متصل ضمائر مجرور اور منصوب ضمائر ہوتے ہیں، یعنی کہ یہ مجرور اور منصوب اسماء کی جگہ پر استعمال کیے جاتے ہیں۔ چلیے اب فعل امر پر آ جاتے ہیں۔ فعل امر اس فعل کو کہتے ہیں جس میں کسی چیز کا حکم دیا جائے، جیسے اٹھو، بیٹھو، آؤ، جاؤ وغیرہ۔ فعل امر صرف فعل مضارع مخاطب سے بنایا جاتا ہے، یعنی ہم فعل ماضی سے سیدھا فعل امر نہیں بنا سکتے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم فعل ماضی سے پہلے مضارع پر جائیں اور پھر فعل مضارع کی مخاطب کے لیے آنے والی اسناد سے ہم فعل امر بنائیں، کیونکہ حکم دینے یا درخواست کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ انسان آپ کے سامنے موجود ہو۔ دیکھیں نا، ساری مسنون دعاؤں میں فعل امر آتا ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ کو حکم تو نہیں دے سکتے نا، ہم کیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے؟ درخواست۔ تو چونکہ ہم اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتے ہیں نا، اسی وجہ سے ساری مسنون دعاؤں میں فعل امر استعمال ہوتا ہے۔ تو فعل امر ان 6 فارم سے، یعنی کہ انتا، انتما، انتم، انتی، انتما اور انتنا سے بنایا جاتا ہے۔ تو فعل مضارع سے فعل امر بنانے کے لیے پہلے اس کی علامت مضارع کو حذف کر دیا جائے گا اور پھر اسے مجزوم کر دیا جائے گا۔ تو فعل امر بنانے کے لیے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ فعل مضارع کو مجزوم کیسے کرتے ہیں۔ تو آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے فعل مضارع کو 3 گروپس میں تقسیم کیا تھا۔ تو پہلا گروپ تھا نون آتا ہے، نون جاتا ہے۔ اس گروپ میں جب یہ نون ہوگا تو یہ مرفوع ہوگا، اور جب یہ نون نہیں ہوگا تو یہ منصوب یا مجزوم ہوگا۔ پھر دوسرا گروپ تھا 5 in your pocket۔ اس گروپ کے آخر میں جب دمہ ہوگی تو یہ مرفوع ہوگا، اور پھر جب اس دمہ کی جگہ ہم
سکون لگا دیں گے یعنی جزم لگا دیں گے تو یہ مجزوم ہو جائے گا۔ پھر تیسرا گروپ مبنی گروپ تھا، یہ خواہ مرفوع ہو، منصوب ہو یا مجزوم، یہ اپنے اعراب کو تبدیل نہیں کر سکتا کیونکہ اس کے آخر کا یہ نون اس کا فاعل ہوتا ہے۔ تو پھر ہم اسے کیسے ڈسکرائب کریں گے؟ پھر انہیں ڈسکرائب کرتے وقت ہم کہیں گے فی محل رفع یا فی محل نصب یا فی محل جزم۔ تو چلیے اب ان 6 اسناد سے فعل امر بناتے ہیں۔ ہم سب سے پہلے ان سب اسناد کے علامت و مضارع کو حذف کر دیں گے، تذبذب کے آخر کی دمہ کو ختم کر کے ایک جزم لگا دیں گے۔ پھر نون آتا ہے، نون جاتا ہے گروپ کی ساری اسناد کے نون کو حذف کر دیں گے اور پھر تذہبنا کو ایسے ہی رہنے دیں گے کیونکہ یہ مبنی ہے۔ تو اب چونکہ ان سب کے شروع میں سکون ہے اور شروع میں اگر جزم یا سکون ہو تو اسے پڑھا نہیں جا سکتا، اس لیے ہم اس سے پہلے ایک حمزہ وصل لگا دیں گے۔ اس کے بعد ہم فعل کے عین کلمہ کے اعراب کو دیکھیں گے۔ اگر اس پر دمہ ہوگی تو ہم حمزہ وصل پر بھی دمہ لگا دیں گے، اور اگر اس پر کسرہ یا فتح ہو تو دونوں صورتوں میں ہم حمزہ وصل پر کسرہ ہی لگائیں گے، یعنی فعل ثلاثی میں اس حمزہ وصل پر فتح نہیں لگائی جائے گی۔ تو اب ان کے عین کلمہ پر چونکہ فتح ہے اس لیے ہم حمزہ وصل پر کسرہ لگا دیں گے۔ تو اب دیکھیں کتنی آسانی سے ان سب کا فعل امر بن گیا۔ تو حمزہ وصل کا اصول تو آپ کو پتہ ہے نا، جب یہ شروع میں ہو تو ہم اسے پڑھتے ہیں اور جب یہ درمیان میں آ جائے تو پھر ہم اسے نہیں پڑھیں گے۔ جیسے اقرا وکتب، تو اقرا شروع میں آیا ہے اس لیے ہم نے اس کے حمزہ وصل کو پڑھا ہے، اور اکتب کا حمزہ درمیان میں ہے اس لیے ہم اسے نہیں پڑھیں گے۔ ہم نے کیا کہا؟ وکتب، اقرا وکتب۔ اور یاد رہے کہ فعل ثلاثی کا جو امر ہے اس کا حمزہ وصل ہے، اور حمزہ وصل پر ہم حمزہ قطع کا نشان نہیں لگائیں گے۔ تو فعل ہے اکلا، اس کا امر ہوتا ہے کل۔ وہ کیوں؟ کیونکہ اصولاً اس کا امر یہ ہوتا ہے، لیکن ہم اس کے اس حمزہ کو بھی حذف کر دیتے ہیں۔ یہ تھوڑا قاعدے سے ہٹ کر ہے، ایکسیپشن ہے، اس لیے اس پوائنٹ کو آپ کو یاد کرنا ہوگا۔ اسی طرح خذ بھی ہے، اس کے امر میں اس کے حمزہ کو بھی حذف کر دیا جاتا ہے۔ پھر فعل امر مخاطب واحد کے بعد اگر کوئی ایسا اسم آ جائے جس میں ال ہو تو التقاء ساکنین سے بچنے کے لیے فعل امر کے آخر کے سکون کو کسرہ میں بدل دیا جائے گا، جیسے اشرب الماء، خذ الکتاب۔ تو یہ تھا فعل ثلاثی مجرد سے امر بنانے کا مختصراً طریقہ، ٹھیک ہے؟ اگر آپ نے اس کی تفصیل دیکھنی ہے تو آپ میری یہ ویڈیو دیکھ لیں۔ تو فعل ثلاثی 3 حروف والے افعال ہوتے ہیں۔ ان کے بنیادی حروف کو روٹ ورڈ یا اصلی حروف کہتے ہیں۔ تو اگر روٹ ورڈ میں یا واو موجود نہ ہو تو ایسے افعال کو ہم صحیح افعال کہتے ہیں، یعنی کہ یہ صحت مند افعال ہوتے ہیں۔ لیکن اگر روٹ ورڈ میں یا واو موجود ہو تو ایسے افعال کو الفعل المعطل یعنی کہ ویک وربز کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ یا واو بعض صورتوں میں الف میں بھی تبدیل ہو جاتا ہے، جیسے قالا کا روٹ ورڈ دراصل قولا ہے، لیکن قالا کی صورت میں اس کا واو الف میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو اگر کسی روٹ ورڈ کا پہلا حرف یعنی کہ فا کلمہ واو یا ہو تو ایسے فعل کو ہم معطل الفا یا مثال کہتے ہیں۔ پھر اگر روٹ ورڈ کا دوسرا حرف یعنی کہ عین کلمہ واو یا پر مشتمل ہو تو ایسے فعل کو معطل العین یا اجوف کہا جاتا ہے۔
پھر اسی طرح سے اگر روٹ ورڈ کا تیسرا حرف یعنی کہ لام کلمہ یا واو ہو تو ایسے فعل کو معتل اللام یا ناقص فعل کہا جائے گا، اور اگر کسی فعل کے روٹ ورڈ میں بیک وقت 2 حروف واو یا ہوں تو ایسے فعل کو لفیف کہتے ہیں۔ اور میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ بعض اوقات یہ یا واو الف کی صورت میں بھی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ تو معتل الفا یعنی کہ مثال افعال کی 2 اقسام ہوتی ہیں، مثال الواوی جیسے وجدہ، وقفا اور وہبا، اور مثال الیائی جیسے یئسا، یبسا اور یتما۔ تو اجوف افعال کی بھی 2 اقسام ہوتی ہیں، اجوف الواوی جیسے قالا، ناما اور کانا، اسی طرح اجوف الیائی جیسے سارا، باعا اور کالا۔ تو بالکل اسی طرح سے ناقص افعال کی بھی پھر 2 اقسام ہوتی ہیں، ناقص الواوی جیسے دعا، عفا، تلا، اور ناقص الیائی جیسے بکا، ہدا اور نسیہ۔ تو مثال الیائی چونکہ سالم افعال کی طرح نارمل طریقے پر آتے ہیں، اس لیے ہماری بک 2 میں ڈاکٹر عبد الرحیم صاحب نے انہیں استعمال نہیں کیا، اس لیے ہم بھی اپنی ریویژن میں انہیں استعمال نہیں کریں گے۔ لیکن مثال الواوی کے فعل مضارع میں ایک غیر معمولی تبدیلی ہوتی ہے، وہ یہ کہ اس کے مضارع میں اس کا فا کلمہ یعنی کہ واو حذف ہو جاتا ہے۔ تو چلیے اس کے ایک فعل وقفہ کو ریوائز کر لیتے ہیں۔ چلیے پہلے اس کی فعل ماضی کی گردان دہراتے ہیں، یہ نارمل طریقے پر آتی ہے، وقفہ، وقفا، وقفو، وقفت، وقفتا، اور پھر وقفنا، وقفتا، وقفتما، وقفتم، وقفتی، وقفتما، وقفتن، وقفتو، وقفنا۔ تو اب اصولاً اس کا مضارع ہونا چاہیے یوقفو، لیکن ہم کیا کہتے ہیں یقفو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے فعل مضارع میں اس کا فا کلمہ حذف ہو جاتا ہے، یعنی کہ واو جو ہے نا وہ حذف ہو جاتا ہے، یہی وجہ ہے کہ ہم اسے یقفو پڑھتے ہیں۔ چلیے اب اس کی فعل مضارع کی گردان پڑھ لیتے ہیں، یقفو، یقفانی، یقفونا، تقفو، تقفانی، یقفنا، تقفو، تقفانی، تقفونا، تقفین، تقفانی، تقفنا، اقفو، نقفو۔ پھر یہ نارمل انداز سے مرفوع، منصوب اور مجزوم ہوتے ہیں، یہ ان کی گردانیں آپ دیکھ لیں۔ اور اب اس کا امر بنانے کے لیے ہم کیا کریں گے، ہم اس کے حرف و مضارع اور آخر کی ضمہ کو حذف کر دیں گے، تو یہ بن جائے گا قف۔ تو اس کی امر کی باقی اسناد اس طرح سے ہوں گی، قف، قفا، قفو، قفی، قفا اور قفنا۔ تو اس میں بس ایک ہی تبدیلی ہوتی ہے، وہ یہ کہ اس کے مضارع میں اس کا فا کلمہ یعنی کہ واو حذف ہو جاتا ہے، کس میں؟ مثال الواوی میں۔ تو چلیے اب اجوف افعال پر آ جاتے ہیں۔ اجوف کے معنی ہوتے ہیں کھوکھلا یا درمیان سے خالی، ہالو۔ اور اس کا یہ نام کیوں رکھا گیا ہے؟ اس کا یہ نام اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس کے روٹ ورڈ کا درمیانی حرف یعنی کہ عین کلمہ ویک لیٹر پر مشتمل ہوتا ہے، یعنی کہ اس کے درمیان میں یا تو یا ہوگا یا واو، یعنی کہ پھر اس کی بھی 2 ہی اقسام ہیں، اجوف الواوی اور اجوف الیائی۔ جیسے دیکھیں اجوف ہے قولا، تو دراصل یہ کیا ہے؟ قولا، اور ہم اسے کیا پڑھتے ہیں؟ قالا، یعنی کہ یہاں پر بھی اس کا واو الف کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ تو چلیے اب اس کی فعل ماضی کی گردان بناتے ہیں، قولا، قولا، قولو، قولت، قولتا، اور پھر قلنا۔ کیوں قلنا؟ دیکھیں یہ دراصل تھا قالا، اس کے آگے جب ہنہ نے اپنا نا لگا دیا تو پھر یہ کیا کرتی ہے؟
یہ اپنے سے پہلے والے حرف پر سکون لگا دیتی ہے۔ تو اب کیا مسئلہ ہو گیا؟ التقاء ساکنین۔ لیکن یہ جو ریڈ نشان ہے نا، التقاء ساکنین کا ہے، تو پھر التقاء ساکنین ہو جاتا ہے۔ تو التقاء ساکنین کو ختم کرنے کے لیے پھر بیچارے ویک لیٹر کو حذف کر دیا جاتا ہے، تو یہ اس طرح بن جاتا ہے قلنا۔ تو اجوف الواوی میں یہاں پر ایک غیر معمولی تبدیلی کی جاتی ہے۔ وہ تبدیلی یہ ہوتی ہے کہ اگر یہ اجوف باب نصرہ سے ہے تو اس کے فا کلمہ پر دمہ لگائی جائے گی، اور اگر اجوف باب نصرہ سے نہ ہو تو پھر اس کے فا کلمہ پر صرف کسرہ لگائی جائے گی۔ تو چونکہ اب یہ باب نصرہ سے ہے اس لیے اس کے فا کلمہ پر دمہ لگا دی جائے گی، تو یہ بن جائے گا قلنا، قلتا، قلتما، قلتم، قلتی، قلتما، قلتن، قلتو، قلنا۔ اسی طرح دیکھیں فعل ہے با یبیعو، اس کا تعلق کس باب سے ہے؟ یہ باب نصرہ سے نہیں ہے نا، بلکہ یہ باب دربہ سے ہے، اس لیے یہ یہاں پر آ کر بن جائے گا بیعنا، بیعتا، بیعتما، بیعتم، بیعتی، بیعتما، بیعتن، بیعتو، بیعنا۔ ٹھیک ہے؟ تو چلیے اب اس کے مضارع پر آ جاتے ہیں۔ تو ینصرو کے پیٹرن پر قالا کو بھی یقولو ہونا چاہیے تھا، لیکن یہاں پر بھی ہم اسے نرمی سے پڑھنے کے لیے اس کے قاف اور واو کے اعراب کو ایک دوسرے سے بدل دیتے ہیں اور یہ بن جاتا ہے یقولو۔ تو چلیے اب اس کی فعل مضارع کی گردان بناتے ہیں۔ یقولو، یقولانی، یقولون، تقولو، تقولانی، اور پھر یقولنا۔ وہ کیوں؟ دیکھیں یہ تھا یقولو، اب اس کے بعد ہم نے جب نا کو لگایا تو نا نے کیا کیا؟ اس سے پہلے سکون لگا دیا، پھر التقاء ساکنین کی وجہ سے ہم نے ویک لیٹر کو حذف کر دیا، تو یہ بن گیا یقولنا۔ چلیے اب باقی اس کی گردان پڑھتے ہیں۔ تقولو، تقولانی، تقولون، تقولین، تقولانی، اور تقلنا۔ جیسے یقولنا تھا اسی طرح تقلنا۔ پھر ہے اقولو، نقولو۔ پھر یہ منصوب کیسے ہوگا؟ نارمل انداز میں یقولو، یقولا بن جائے گا۔ اس کا پورا یہ 5 in your pocket گروپ جو ہے نا اسی طرح منصوب ہوگا، اور نون آتا ہے، نون جاتا ہے، اور مبنی گروپ آپ کو پتہ ہے کہ کیسے منصوب اور مجزوم ہوتے ہیں۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ مجزوم ہو کر یقول بن جاتا ہے۔ تو دیکھیں نا، جب ہم یقولو کو مجزوم کریں گے تو اس کے آخر میں سکون لگا دیں گے، پھر التقاء ساکنین ہو رہا ہے اس لیے ہم کیا کریں گے؟ اس کے ویک لیٹر کو حذف کر دیں گے، تو یہ بن جائے گا یقول۔ ٹھیک ہے، مجزوم ہو کر یہ ہو جائے گا یقول، اور پھر اس کی یہ بقایا ساری فارمز ہیں۔ پھر اس کا امر ہوگا قل۔ وہ کیوں؟ دیکھیں یہ تھا تقولو، چلیے اس کے حرف و مضارع اور آخر کی دمہ کو حذف کریں تو پھر یہ اس طرح رہ جائے گا۔ اب پھر التقاء ساکنین ہو رہا ہے جس کی وجہ سے ہم پھر ویک لیٹر کو حذف کر دیں گے، تو اس کا امر رہ جائے گا قل۔ پھر اس کی بقایا فارمز میں بھی حرف و مضارع کو ہم حذف کر دیں گے اور مجزوم کر دیں گے، تو یہ رہ جائیں گے قل، قولا، قولو، قولی، قولا، اور قلنا۔ تو اسی کے مطابق باع کا فعل امر ہوگا بیع، اور نامہ کا فعل امر ہوگا نم۔ لیکن جو فعل ہے نامہ یا نامو، اس کے مضارع کو دیکھ کر ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ اس کا عین کلمہ واو ہے یا، لیکن جب ہم اس کے مصدر نومن کو دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا عین کلمہ دراصل واو ہے۔ جو ینامو میں الف کی صورت میں لکھا ہوتا ہے نا، یہ الف دراصل واو ہے، یعنی کہ اس کا روٹ ورڈ دراصل نویمہ ہے، اور چونکہ اس کا تعلق باب سمیہ سے ہے اس لیے اس کا امر ہوتا ہے نم۔ نامہ یا نامو سے امر ہوگا نم۔ پھر فعل ماتا جو ہے نا، یہ 2 بابوں سے آتا ہے، ماتا یا موتو اور ماتا یا ماتو۔
ٹھیک ہے نا، ایک فعل بیک وقت دو بابوں سے بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ تو ماتا یا ماتو کی صورت میں اس کا امر ہوگا متو، متنا۔ قرآن پاک میں متو جو ہے نا یہ 9 بار آیا ہے، اور ماتا یا موتو کی صورت میں اس کا امر ہوگا متو، متنا۔ اور قرآن پاک میں یہ متو 2 بار آیا ہے، جبکہ قرآن پاک میں اس کا مضارع صرف یموتو استعمال ہوا ہے۔ تو چونکہ ابھی ہم نے اجوف افعال کے تینوں ابواب میں سے ایک ایک فعل کو ریوائز کر لیا ہے، اس لیے ابھی آپ ہینڈ آؤٹ کے بقایا افعال کو اسی پیٹرن پر ریوائز کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ اس کی زیادہ تفصیل دیکھنا چاہتے ہیں تو میری یہ ویڈیو دیکھ لیں۔ تو چلیے ابھی ناقص افعال پر آ جاتے ہیں۔ ناقص افعال ایسے افعال ہوتے ہیں جن کا آخری حرف یعنی کہ لام کلمہ یا واو ہو۔ اکثر ناقص افعال میں واو اور یا دونوں کو الف پڑھا جاتا ہے، اور واو کو الف اور یا کو یا ہی لکھا جاتا ہے، جیسے دعا، مشا، نہا۔ تو ہم آ کی آواز نکال رہے ہیں۔ تو اس فعل کے ماضی میں جب یہ کھڑا الف ہوگا تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ ناقص الواوی ہے، یعنی اس کا یہ الف دراصل واو ہوتا ہے، جیسے دعا دراصل دعوا ہے اور شکا شکوا ہے۔ اسی طرح رجا رجوا ہے۔ پھر ایسے ناقص افعال کہ جن کے آخر میں الف مکسورہ ہو تو اس کا مطلب ہوگا کہ یہ دراصل ناقص الیائی ہیں، یعنی ان کا یہ الف مکسورہ دراصل یا ہے۔ دیکھیں، جب ناقص الیائی کے عین کلمہ پر فتح ہوتی ہے تو اس کے آخر کی یا الف مکسورہ میں بدل جاتی ہے، جیسے مشا، رما اور نہا۔ لیکن اگر ان کے عین کلمہ پر کسرہ ہو تو پھر ان کے آخر کی یا اپنی اصلی شکل میں ہی رہتی ہے، جیسے ناسیہ اور خشیہ۔ تو چلیے، فعل ہے دعا، تو اس کا روٹ ورڈ ہے دعوا، اور ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ دعا۔ اور دعا کے معنی ہیں اس نے دعا کی۔ تو اب یہ ہما کے لیے کیا ہوگا؟ ہما پر آ کر اس کا حرف علت اپنی اصلی شکل میں دوبارہ سامنے آ جائے گا، یعنی یہ ہو جائے گا دعوا۔ اور ہم کے لیے جب ہم دعا کے بعد واو اور الف کو لگائیں گے تو پھر اس کا حرف علت حذف ہو جائے گا اور یہ رہ جائے گا دعاؤ۔ یاد رہے کہ ہم پر آ کر ہر ناقص فعل کا حرف علت ضرور حذف ہو جائے گا، خواہ وہ ناقص واوی ہو یا یائی، دونوں کا حرف علت ضرور حذف ہوگا۔ تو اب اس دعوا کو دیکھیں، اس کا یہ واو اس کا لام کلمہ ہے، جبکہ دعاو میں یہ واو اس کا فاعل ہے۔ پھر ہیا پر یہ بن جائے گا دعت، اور ہما پر یہ ہوگا دعتا، یعنی یہاں پر ان دونوں فارمز میں بھی التقاء ساکنین کی وجہ سے ویک لیٹر کو حذف کر دیا جائے گا، اور پھر ہنہ پر آ کر یہ داؤنا بن جاتا ہے۔ یہاں پر بھی دیکھیں کہ حرف علت اپنی اصلی شکل میں ظاہر ہو جاتا ہے۔ تو ایک بار جب ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ داؤنا ہے تو پھر باقی سب مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ چلیے شروع ہو جائیں۔ داؤنا، داؤتا، داؤتما، داؤتم، داؤتی، داؤتما، داؤتنا، داؤتو، داؤنا۔ تو اب یاد رکھیں کہ ناقص افعال میں اس ہما اور متحرک ضمائر یعنی ہنہ سے لے کر آخر تک کی اسناد میں ان کا ویک لیٹر خواہ وہ واو ہو یا کھل کر سامنے آ جاتا ہے۔ تو چلیے اب فعل بقا کی ماضی کی گردان بناتے ہیں۔
بقا کے معنی ہیں وہ رویا، اور یہ باب دربا سے ہے۔ بقا، بقیا، بقاؤ، بقت، بقتا، اور پھر بقینا، بقیتا، بقیتما، بقیتم، بقیتی، بقیتما، بقیتنا، بقیتو، بقینا۔ تو چلیے اب فعل ہے نہا ینہا، یعنی کہ اس نے منع کیا یا پرہیز کیا یا بچا، تو اس کا تعلق باب فتح سے ہے۔ تو چلیے اس کے فعل ماضی کی گردان بنائیں۔ نہا، نہیا، نہاؤ، نہت، نہتا، اور پھر نہینا، نہیتا، نہیتما، نہیتم، نہیتی، نہیتما، نہیتن، نہیتو، نہینا۔ چلیے اب فعل ہے نسیہ، اس کا تعلق باب سمیہ سے ہے۔ نسیہ، نسیہ، نسو، نسیت، نسیتا، اور پھر نسینا، نسیتا، نسیتما، نسیتم، نسیتی، نسیتما، نسیتن، نسیتو، نسینا۔ تو ہم پر جا کر اس میں ایک غیر معمولی تبدیلی کرنی پڑتی ہے، اور وہ یہ کہ یہ تھا نسیہ، تو نسیہ کے بعد جب ہم واو ساکن اور الف وقایہ کو لگاتے ہیں تو یہاں پر بھی ہمیں قاعدے کے مطابق ویک لیٹر کو حذف کرنا ہوتا ہے، تو یہ کچھ اس طرح سے رہ جاتا ہے۔ تو اب واو سے پہلے چونکہ کسرہ کو پڑھا نہیں جا سکتا، اس لیے ہمیں اس واو کی خاطر اس کی کسرہ کو دمہ میں تبدیل کرنا پڑتا ہے، اور یہ بن جاتا ہے نسو۔ پھر ہیا اور ہما پر جا کر ایک تبدیلی ہو جاتی ہے، وہ یہ کہ اس کا ویک لیٹر حذف نہیں کرنا پڑتا۔ دیکھیں نا، ناسیہ کے بعد جب ہم تاؤ تانیسی لگاتے ہیں تو پھر کوئی التقاء ساکنین نہیں ہوتا، اس لیے ہمیں اس کے ویک لیٹر کو بھی حذف نہیں کرنا پڑتا، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے یہ بن جاتا ہے نسیت اور نسیتا۔ چلیے اب ان کے مضارع پر چلتے ہیں۔ تو دعا کا مضارع ہوتا ہے یدعو، چونکہ یہ باب نصرہ سے ہے اس لیے اصولاً اس کو بھی یدعو وو ہونا چاہیے، جیسے ہم کہتے ہیں نا ینصرو، اس طرح اسے بھی یدعو وو ہونا چاہیے، لیکن ہم اس کے آخر کی دمہ کو نہیں لکھتے اور اسے ہم یدعو لکھتے ہیں۔ چلیے اب اسی پیٹرن پر اس کے 5 in your pocket بناتے ہیں، تو یہ ہو جائیں گے یدعو، تدعو، تدعو، ادعو، ندعو۔ تو اب ہم جانتے ہیں کہ ان سب کے آخری حرف پر دمہ ہے، لیکن ہماری آنکھوں کو وہ نظر نہیں آ رہی، اس لیے اب ہم انہیں اس طرح ڈسکرائب کریں گے کہ ہم کہیں گے فعل مضارع مرفوع بالضمۃ المقدرہ۔ تو اب ہما کے لیے یہ کیا ہوگا؟ یدعوانی، اور ہم پر دیکھیں یہ تھا یدعو، اس کے بعد جب ہم اونا یعنی کہ واو ساکن اور نون پر فتح لگا کر لکھ دیں گے تو اب پھر کیا مسئلہ ہو گیا؟ تو اب ہم یہاں پر بھی فعل کے ویک لیٹر کو حذف کر دیں گے، تو یہ بن جائے گا یدعونا۔ چلیے اب اسے پھر سے شروع سے پڑھتے ہیں۔ یدعو، یدعوانی، یدعونا، تدعو، تدعوانی، یدعونا، تدعو، تدعوانی، تدعونا، تدعین، تدعوانی، تدعونا، ادعو، ندعو۔ اب دیکھیں کہ ہم کے سامنے اس یدعونا میں اس کا فاعل واو ہے، جبکہ ہنہ کے سامنے اس یدعونا میں یہ واو اس کا فاعل نہیں ہے بلکہ یہ فعل کا لام کلمہ ہے، جبکہ یہاں پر فاعل یہ نہ ہے۔ تو ہم کے سامنے اس یدعونا کو ہم اس طرح ڈسکرائب کریں گے کہ ہم کہیں گے فعل مضارع مرفوع بثبوت النون
اور یہاں پر اس کا فاعل یہ واو ہے، اور اس ہنہ کے سامنے اس یدونا کو ہم اس طرح ڈسکرائب کریں گے کہ ہم کہیں گے فعل مضارع مبنی علی السکون الفاعل النون۔ تو چلیے اب انتا سے گردان بناتے ہیں، تدعو، تدعوانی، تدعونا، اور پھر تدعینا۔ وہ کیوں؟ کیونکہ فعل ہے تدعو، اس کے بعد جب ہم اینا کو لگا دیں گے تو پھر التقاء ساکنین ہو رہا ہے۔ تو یہاں پر چونکہ یہ یا فاعل ہے اور فاعل کو ہم حذف نہیں کر سکتے، اس لیے اب پھر ہم فعل کے لام کلمہ کو، جو کہ ایک ویک لیٹر ہے، حذف کر دیں گے۔ تو اب اس کے یا سے پہلے چونکہ دمہ ہے، اور دمہ اور یا کو نہیں پڑھا جا سکتا، اس لیے اب ہم اس یا کی خاطر اس کے عین کلمہ کے دمہ کو کسرہ میں بدل دیں گے۔ تو اب یہ بن جائے گا تدعینا۔ یہی وجہ ہے کہ صحیح افعال میں بھی ہم انتی پر جا کر یا سے پہلے کسرہ لگا دیتے ہیں، جیسے تذہبینا، تریدینا، تکتبینا۔ لیکن جب آپ سالم افعال کو پڑھ رہے تھے تو اس وقت یہ بات آپ کو مینشن نہیں کی گئی تھی، کیونکہ پھر آپ کنفیوز ہو جاتے، اس لیے آج آپ کو پتہ چلا ہے کہ یہ کسرہ یا کی وجہ سے لگائی جاتی ہے۔ تو چلیے اب پھر سے اس کی گردان کو مکمل کرتے ہیں، تدعینا، تدعوانی، تدعونا۔ تو اب اس تدعونا کو ہم اس طرح ڈسکرائب کریں گے کہ فعل مضارع مبنی علی السکون فی محل رفع الفاعل النون۔ اب یہ باب ہے فتح، تو فتح یفتح ہوتا ہے، اس لیے یہ بھی ہونا چاہیے نہیا ینہیو، لیکن ہم اسے کیا پڑھتے ہیں؟ نہا ینہا۔ تو چلیے ینہا، ینہیانی، ینہونا، تنہا، تنہیانی، ینہینا، تنہا، تنہیانی، تنہونا، تنہینا، تنہیانی، تنہینا، انہا، ننہا۔ چلیے اب فعل ہے بقا یبکی، تو اس کی فعل مضارع کی گردان بنائیں، یبکی، یبکیانی، یبکونا، تبکی، تبکیانی، یبکینا، تبکی، تبکیانی، تبکونا، تبکینا، تبکیانی، تبکینا، ابکی، نبکی۔ تو یہ یبکی بھی دراصل کیا تھا؟ یبکی یو، لیکن ہم اس کے آخر کی دمہ کو بھی نہ لکھتے ہیں اور نہ پڑھتے ہیں۔ یہاں پر بھی ہم پر جا کر اس کے ویک لیٹر کو حذف کر دیا جائے گا، اور کسر سے پہلے چونکہ واو کو نہیں پڑھا جا سکتا، اس لیے ہم اس کے کسرہ کو بھی دمہ میں بدل دیتے ہیں، تو یہ بھی یبکونا بن جاتا ہے۔ تو اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ ویڈیو کو پاز کر کے چند مرتبہ اس کی گردان کو ضرور دہرانا ہے، ٹھیک ہے؟ چلیے اب فعل ہے نسیہ ینسا، اس کی فعل مضارع کی گردان پر آ جاتے ہیں۔ یہ بھی دراصل ینسا یو ہے، لیکن ہم اسے بھی ینسا لکھتے ہیں اور ینسا ہی پڑھتے ہیں۔ یہ بھی ہما پر ینسیانی ہو جائے گا اور ہم پر جا کر ینسونا بن جائے گا، کیونکہ یہاں پر بھی ہم اس کے ویک لیٹر کو ضرور حذف کریں گے، اور چونکہ واو سے پہلے اگر فتح ہو تو اسے پڑھا جا سکتا ہے، اس لیے ہم اس میں مزید کوئی تبدیلی نہیں کریں گے، اور یہ بن جائے گا ینسونا۔ بس اس کے علاوہ اس کے مضارع میں کوئی خاص تبدیلی نہیں کی جائے گی۔ تو چلیے اب اس کی فعل مضارع کی پوری گردان دہرا لیتے ہیں، ینسا، ینسیانی، ینسونا، تنسا، تنسیانی، ینسینا، تنسا، تنسیانی، تنسونا، تنسینا، تنسیانی، تنسینا، انسا، ننسا۔
تو چلیے اب ناقص افعال کی منصوب اور مجزوم فارمز پر آ جاتے ہیں۔ دیکھیں ہم نے فعل مضارع کو ان 3 گروپس میں تقسیم کیا تھا۔ تو اس کا جو گروپ ہے نون آتا ہے، نون جاتا ہے، اسے منصوب یا مجرور کرنا تو سارے افعال میں ایک ہی طرح سے ہوتا ہے، یعنی کہ جب یہ نون ہوتا ہے تو یہ مرفوع ہوتے ہیں، اور جب ان کا نون نہیں ہوتا تو یہ منصوب یا مجزوم ہو جاتے ہیں۔ پھر مبنی گروپ تو مبنی ہی رہتا ہے، اور مرفوع، مجزوم یا منصوب ہونے کی صورت میں ہم فی محل رفع، فی محل جزم یا فی محل نصب کے اضافی الفاظ لگا دیتے ہیں۔ تو اصل مسئلہ اس 5 in your pocket گروپ کا ہے۔ تو ناقص افعال کے اس گروپ کو جب منصوب کیا جائے گا تو پھر ان کا عین کلمہ اپنی اصلی حالت میں کھل کر سامنے آ جائے گا، اور اس پر ایک فتح لگا دی جائے گی، جو کہ بالکل ایک نارمل سی بات ہے۔ جیسے یدعو بن جائے گا یدعوا، اور یبکی بن جائے گا یبکیا۔ لیکن اگر فعل مضارع کے عین کلمہ پر پہلے سے فتح ہو تو منصوب ہونے کی صورت میں اس کے آخر میں فتح نہیں لگائی جائے گی، یعنی کہ ایک فتح کے بعد دوسری فتح نہیں لگائی جائے گی۔ جیسے ینسا منصوب ہو کر ینسا ہی رہے گا، اور ینہا منصوب ہو کر ینہا ہی رہے گا۔ اور اس صورت میں ہم اسے پھر اس طرح ڈسکرائب کریں گے کہ ہم کہیں گے فعل مضارع منصوب بالفتحۃ المقدرہ۔ تو چلیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ انہیں مجزوم کیسے کیا جائے گا۔ انہیں مجزوم کرنا بہت آسان ہے۔ انہیں مجزوم کرنے کے لیے ان کے آخر کے حرف علت کو حذف کر دیا جائے گا، جیسے لم یدعو، لم یبکی اور لم ینسا۔ تو اب ہم انہیں اس طرح ڈسکرائب کریں گے کہ ہم کہیں گے فعل مضارع مجزوم بحذف حرف العلہ۔ چلیے ابھی ان کے امر کو بناتے ہیں۔ تو فعل امر بنانے کے لیے ہم ان کی علامت و مضارع اور حرف علت کو حذف کر دیں گے۔ اب اگر ان کے شروع میں سکون ہو تو پھر ہم ان کے شروع میں ایک حمزہ وصل لگا دیں گے، اور پھر ہم ان کے عین کلمہ کو دیکھیں گے۔ اگر اس پر دمہ ہوگی تو ہم حمزہ وصل پر بھی دمہ لگا دیں گے، اور اگر کسرہ یا فتح ہو تو دونوں صورتوں میں حمزہ وصل پر کسرہ ہی لگائی جائے گی، جیسے ابکی، ابکیا، ابکو، ابکی، ابکیا اور ابکینا۔ ادعو، ادعوا، ادعو، ادعی، ادعوا اور ادعونا۔ فعل رعا یعنی وہ دیکھتا ہے، اس فعل کا مضارع ہونا چاہیے یرعا، لیکن ہم اسے یرا لکھتے ہیں کیونکہ کثرت سے اور تیزی سے استعمال ہونے کی وجہ سے اس کے درمیان کا حمزہ حذف ہو جاتا ہے اور یہ یرا بن جاتا ہے۔ تو ترا کے معنی ہوں گے تم دیکھتے ہو، اور ارا کے میں دیکھتا ہوں، اور نرا کے معنی ہوں گے ہم دیکھتے ہیں۔ تو جب ہم اسے مجزوم کرتے ہیں تو یہ بن جاتا ہے لم یرا، لم ترا، کیونکہ یہاں پر اس کا حرف علت حذف ہو جاتا ہے۔ تو اس فعل کا امر ہوگا را، لیکن اس کا یہ فعل امر استعمال نہیں کیا جاتا، اس کی جگہ پر انظر کو استعمال کیا جاتا ہے۔ تو پھر چوتھے باب میں اس کا امر ہوتا ہے اری، یعنی کہ تم مجھے دکھاؤ، اور اس کا جو ماضی مضارع ہے نا وہ انشاءاللہ تعالی ہم بک 3 میں پڑھیں گے۔ تو اس کی بقایا امر کی اسناد یہ ہوں گی اری، ارو، اری، ارینا۔ تو آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کو فعل سے اسم الفاعل اور اسم المفعول بنانا سکھایا تھا، جیسے کتبہ یکتبو وہوا کاتبن ومکتوبن، ضربہ یضربو وہوا ضاربن ومضروبن۔
پھر جب ہم مثال افعال پر آئے تھے تو ہم نے پڑھا تھا وجدہ یجدو وہوا واجدن و موجودن. تو واجدن کیا ہے؟ یہ اسم الفاعل ہے. فی الحال اسم المفعول کو چھوڑیں، ابھی صرف ہم نے اسم الفاعل کو دیکھنا ہے. جیسے قال یقول وہوا قائل، تو قائل، بائع اور نائم، یہ سب کیا ہیں؟ جی ہاں، اسم الفاعل ہیں. تو فاعلن کے پیٹرن پر مشا کو اصولاً کیا ہونا چاہیے؟ ماشیون. اور دعا کو داعون. تو یاد رکھیں کہ جب کبھی اس طرح کسرہ کے بعد دمہ کی تنوین والی یا ہو تو پھر کیا ہوگا؟ اس یا کو حذف کر کے اس کی نشانی کے طور پر اس کسرہ کے نیچے ایک اور کسرہ لگا دی جائے گی. ٹھیک ہے نا؟ پہلے سے ایک کسرہ تو موجود تھی نا، ہم اس کے نیچے ایک اور کسرہ لگا دیں گے تو یہ بن جائے گا ماشن، جو دراصل کیا ہے؟ ماشیون. تو را سے اسم الفاعل کیا ہوگا؟ راعن، یعنی کہ چرواہا. اچھا، اب دعا سے اسم الفاعل ہونا چاہیے داعیون، لیکن کسرہ کے بعد واو کو نہیں پڑھا جا سکتا، ان کے آپس میں نہیں لگتی. اس لیے ہم کیا کریں گے؟ اب یہاں پر ہم اعراب کو بدلنے کی جگہ اس واو کی جگہ یا لگا دیں گے. ٹھیک ہے؟ تو یہ بن جائے گا داعیون. چلیے اب اس کی بھی ہم یا کو حذف کر کے اس کی نشانی کسرہ کو اس پہلے والی کسرہ کے نیچے لگا دیں گے تو یہ بن جائے گا داعن. تو اب یہ ماشن، داعن اور رائن یہ سب کیا ہیں؟ منصوب ہیں، مجرور ہیں یا مرفوع؟ یہ سب مرفوع ہیں. دیکھیں کتنی حیرت کی بات ہے. دیکھیں ہمارے اس کورس کی جو پہلی ویڈیو ہے اس میں میں نے کہا تھا کہ آپ نے ہمیشہ ایکسیپشن کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے. ٹھیک ہے؟ اب یہاں پہ دیکھیں کہ کسرہ کی تنوین جو ہے نا کسی چیز پر ہو تو وہ کیا ہوتا ہے؟ مجرور ہوتا ہے. لیکن یہاں پر ایکسیپشن ہے. ایسے افعال سے جو اسم فاعل بنائے جاتے ہیں وہ کسرہ کی تنوین کے باوجود مرفوع ہوتے ہیں، کیونکہ یہ جو دوسری کسرہ ہے یہ دراصل یون ہے، یعنی کہ یا کے اوپر دمہ کی تنوین کی نشانی ہے. ٹھیک ہے؟ تو اب یہ دائن کیا ہے؟ نکرہ ہے. چلیے اسے معرفہ بنائیں. تو معرفہ بنانے کے لیے ہمیں اس سے پہلے ال لگانا ہوگا، تو یہ بن جائے گا الداعی. یہ کیسے ہوا؟ جب ہم نے ال لگایا تو یہ یا واپس اپنی جگہ پر آ گئی. تو اب اس ال کو واپس نکالیں تو یہ بن جائے گا دائن. ال دوبارہ شامل کریں تو پھر یہ بن جائے گا الداعی. تو چلیے اب فعل ہے قدا، اس سے اسم الفاعل کیا ہوگا؟ قادن. چلیے اس میں ال کو شامل کریں، القادی. ہم نہیں کہتے قاضی، یہ وہی والا ہے. یہ اس طرح کے افعال کا ایک چھوٹا سا تعارف ہے جو میں نے ابھی آپ سے کرایا ہے. اس کو میں اتنی بار بار دہراؤں گی، اس کی ہم اتنی ڈیٹیل پڑھیں گے کہ آپ کو یہ انشاءاللہ تعالی اچھی طرح یاد ہو جائے گا. تو پھر ہم نے مضاف افعال کو پڑھا تھا. مضاف ایسے افعال ہوتے ہیں جن کا دوسرا اور تیسرا حرف ایک جیسا ہوتا ہے، جیسے حجہ، مرہ اور شمع. یہ حجہ دراصل حججہ ہے، یعنی اس کے آخر کے دونوں حروف کو ادغام کر کے اکٹھا لکھا گیا ہے. لیکن یہ ادغام صرف اس وقت ہوگا جب ان کی ساکن ضمائر کے لیے اسناد بنائی جائیں گی، لیکن جب ان کی متحرک ضمائر کی اسناد بنائی جائیں گی تو اس ادغام کو نہیں کیا جائے گا. اس کا ماضی دراصل حججہ تھا. پھر ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اس کے درمیان میں سکون لگا دیا تاکہ ان دونوں جیموں کا ادغام کیا جا سکے. تو یہ بن جائے گا حجہ، 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 حجو،
حجت، حجتا، اور پھر حججنا۔ کیوں؟ کیونکہ ہنہ سے لے کر آخر تک متحرک ضمائر ہوتے ہیں، تو یہ بن جائے گا حججنا، حججتا، حججتما، حججتم، حججتی، حججتما، حججتن، حججتو، حججنا۔ مضاف افعال کا مضارع بنانے کے لیے بھی ہمیں ساکن ضمائر پر ادغام کرنا ہوگا، اور پھر متحرک ضمائر پر ہم اس ادغام کو کھول دیں گے، یعنی یہ اس طرح ہو جائے گا یحجو، یحجانی، یحجون، تحجو، تحجانی، یحججنا، تحجو، تحجانی، تحجون، تحجین، تحجانی، تحججنا، احجو، نحجو۔ اب یہاں پہ بھی دیکھیں کہ یحجو دراصل یحججو تھا، تو ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اس ہا اور اس جیم کے اعراب کو ایک دوسرے سے تبدیل کر دیا، تو یہ بن گیا اس طرح۔ پھر جب ہم نے ان دونوں جیم کو ملا دیا تو یہ بن گیا یحجو۔ ویسے تو یہ افعال بہت آسان ہوتے ہیں، لیکن تھوڑی مشکل اس وقت پیش آتی ہے جب ہم ان کے 5 in your pocket کو مجزوم کرتے ہیں۔ دیکھیں نا، اس نون آتا ہے، نون جاتا ہے گروپ کا، تو ہمیں پتہ ہے کہ جب ان کا نون ہوتا ہے تو یہ مرفوع ہوتے ہیں، اور جب نون نہیں ہوتا تو یہ منصوب یا مجزوم ہوں گے۔ تو پھر اس مبنی گروپ کو ہم اس طرح ڈسکرائب کریں گے کہ ہم کہیں گے فعل مضارع مبنی علی السکون فی محل رفع، فی محل نصب، اور فی محل جزم۔ لیکن یہاں پر بھی مسئلہ صرف 5 in your pocket گروپ میں پیش آتا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ یہ سب یہاں پر مرفوع ہیں۔ اب اگر ہم انہیں منصوب کریں تو ہم ان کے آخر کی دمہ کو فتح میں بدل دیں گے، تو اس طرح یہ آسانی سے منصوب ہو جائیں گے۔ لیکن اب اگر ہم انہیں مجزوم کرنے کی خاطر ان کے آخر کی دمہ کو ختم کر دیں گے، تو اس صورت میں ان کے آخر میں پھر التقاء ساکنین ہو جائے گا، اور اگر دو سکون اکٹھے ہوں تو ہم انہیں پڑھ ہی نہیں سکتے۔ اور اب دیکھیں ان دونوں میں سے کوئی حرف علت بھی نہیں ہے، ویک لیٹر نہیں ہے، اس لیے ہم ان کے کسی بھی حرف کو حذف نہیں کر سکتے۔ تو اب ہماری مجبوری ہے کہ انہیں پڑھنے کی خاطر ہمیں ان کے آخر میں کوئی نہ کوئی اعراب تو لگانا ہی ہوگا۔ تو پھر اس صورت میں ہم دمہ تو نہیں لگا سکتے، اس لیے ہم مجبوراً ان کے آخر میں فتح لگا دیں گے تاکہ یہ التقاء ساکنین ختم ہو جائے اور ہم انہیں پڑھ سکیں۔ تو اسی وجہ سے مجزوم ہونے کے باوجود ان کے آخر میں ایک فتح ہی لگائی جائے گی، لیکن اب ہم انہیں اس طرح ڈسکرائب کریں گے کہ ہم کہیں گے فعل مضارع مجزوم بالسکون المقدرہ، یعنی ہمیں پتہ ہے کہ ان کے آخر میں سکون ہے، لیکن یہ سکون یا جزم ہمیں بظاہر نظر نہیں آ رہی، تو منصوب تو یہ نارمل انداز میں ہوں گے، لیکن مجزوم ہونے پر ان کے 5 in your pocket کچھ اس طرح ہو جائیں گے یحجا، تحجا، تحجا، احجا، نحجا۔ تو اسی طرح جب ہم ان کا امر بناتے ہیں تو پھر یہی مسئلہ پیش آتا ہے، کیونکہ فعل امر بھی مجزوم ہوتا ہے۔ پھر اگر ہم ان کے آخر میں سکون لگا دیں گے تو پھر التقاء ساکنین ہو جائے گا، تو اب پھر ہمیں انہیں پڑھنے کی خاطر ان کے آخر میں ایک فتح کو لگانا پڑے گا، تو یہ اس طرح ہو جائیں گے۔ تو اب ہم انہیں کیسے ڈسکرائب کریں گے؟ ہم کہیں گے فعل امر مبنی علی السکون المقدرہ۔ تو یاد رہے کہ بالکل اسی کلیے پر جب ہم فعل شمع کا مضارع بناتے ہیں تو پھر اس کا امر بن جاتا ہے شمع، یعنی کہ اس کا ماضی بھی شمع ہوتا ہے اور امر بھی شمع ہوتا ہے۔ تو پھر جملے میں جو باقی الفاظ ہوتے ہیں نا، ان کی وجہ سے ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ یہاں پر ماضی ہے یا امر۔ تو دیکھیں ہماری بک میں جو یہ فعل کا چارٹ بنایا گیا ہے نا، چونکہ ہم نے بک 2 کو مکمل پڑھ لیا ہے،
اس لیے اب ہم اسے اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں۔ تو فعل کی کتنی اقسام ہوتی ہیں؟ مکمل اور نامکمل ہونے کے لحاظ سے فعل کی 2 اقسام ہوتی ہیں۔ ایک کو کہتے ہیں الفعل التام اور دوسرے کو الفعل الناقص۔ تو الفعل التام ایسے افعال ہوتے ہیں جو اپنے معنی کو مکمل طور پر واضح کر پاتے ہیں، اور ان کی کنسٹرکشن اس طرح ہوتی ہے کہ اس میں پہلے فعل آتا ہے، پھر فاعل، اور پھر اگر ضرورت ہو تو مفعول بھی۔ لیکن الفعل الناقص یعنی کہ ناقص افعال ایسے افعال ہوتے ہیں کہ یہ اپنے معنی کو مکمل طور پر واضح نہیں کر پاتے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کانا، وہ تھا، کیا تھا۔ اسی طرح لیسا، نہیں ہے، کیا نہیں ہے، بات واضح نہیں ہے نا۔ تو یہ جو کانا اور اس کی اخوات ہوتی ہیں، یعنی کہ اس جیسے دوسرے ناقص افعال ہوتے ہیں، ان کے بعد ایک اسم آتا ہے اور پھر ان کی خبر آتی ہے۔ پھر یہ جو تام افعال ہوتے ہیں، انہیں مزید 2 اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے، صحیح اور معتل۔ تو صحیح افعال ایسے افعال کو کہتے ہیں جن کے روٹ ورڈ میں یا واو موجود نہیں ہوتا۔ اور پھر اس کی دوسری قسم ہے المعتل۔ المعتل کون سے ہوتے ہیں؟ جن میں ویک لیٹر موجود ہوتا ہے۔ پھر صحیح افعال کی بھی 3 اقسام ہیں، سالم یعنی کہ ساؤنڈ، یعنی کہ ایسے افعال جن میں کوئی حرف نہ تو 2 مرتبہ ہوتا ہے اور نہ ہی حمزہ ہوتا ہے، انہیں سالم افعال کہتے ہیں۔ یاد رہے کہ ویک لیٹر ان تینوں میں موجود نہیں ہوتا، لیکن سالم افعال میں نہ تو حمزہ ہوتا ہے اور کوئی حرف 2 مرتبہ بھی نہیں آتا۔ پھر محموز افعال۔ محموز افعال ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں حمزہ ہوتا ہے۔ پھر ان کی بھی 3 اقسام ہیں، محموز الفا یعنی کہ جن کا فا کلمہ حمزہ ہوتا ہے، جیسے اکلا یاکلو۔ پھر محموز العین یعنی ان کا عین کلمہ حمزہ ہوگا، جیسے سألا یسألو۔ پھر تیسری قسم ہوگی محموز اللام یعنی کہ لام کلمہ حمزہ ہوگا، جیسے قرأ یقرأو۔ پھر ان کی ایک اور قسم ہے مضاف افعال، جس میں دوسرا اور تیسرا حرف ایک ہی ہوتا ہے، سیم ہوتا ہے، جیسے حجا یا حجو اور عدا یا عدو۔ تو تام افعال کی دوسری قسم ہوتی ہے معتل، ان میں ویک لیٹر موجود ہوتا ہے۔ اس میں سب سے پہلی قسم ہے معتل الفا، یعنی کہ جب فا کلمہ ویک لیٹر ہوتا ہے، اور ان افعال کا دوسرا نام ہے مثال، جیسے وجدہ یجدو۔ پھر ان کی دوسری قسم ہوتی ہے معتل العین، یعنی کہ جن کا عین کلمہ ویک لیٹر پر مشتمل ہوتا ہے، اور اس کا دوسرا نام ہے اجوف، جیسے قالا یقولو۔ پھر معتل اللام، یعنی کہ ان کا لام کلمہ ویک لیٹر پر مشتمل ہوتا ہے، اور انہیں ناقص افعال بھی کہا جاتا ہے، جیسے مشا، یمشی، دعا، یدعو۔ پھر لفیف افعال ہوتے ہیں، تو ایسے افعال جس میں ایک سے زائد ویک لیٹر موجود ہوتے ہیں، انہیں لفیف افعال کہتے ہیں۔ انہیں مزید 2 اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے، انہیں اللفیف المفروق اور اللفیف المقرون کہا جاتا ہے۔ اللفیف المفروق ایسے افعال ہوتے ہیں جن میں ویک لیٹر دور دور ہوتے ہیں، یعنی کہ پہلا ویک لیٹر ہوگا اور آخری، اور درمیان میں ساؤنڈ لیٹر ہوتا ہے، ویک لیٹر نہیں ہوتا۔ یہ ایسے افعال ہوتے ہیں جن میں فا کلمہ اور لام کلمہ ویک لیٹر پر مشتمل ہوتا ہے، جیسے وقع، یقی۔ اور اللفیف المقرون ایسے افعال ہوتے ہیں کہ جن میں ویک لیٹر ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، جیسے کوا، یکوی۔ تو پھر آخر میں ہم نے یہ کارڈ پڑھا تھا، اس میں دیکھیں کہ میں نے رنگوں کے ذریعے آپ کو انہیں ڈسکرائب کرنا سکھایا تھا۔ اب دیکھیں جن افعال کو میں نے یہ آف وائٹ رنگ دیا ہے، انہیں ہم اس طرح ڈسکرائب کریں گے، یعنی کہ ہم کہیں گے فعل ماضٍ مبنی علی فتح۔ پھر یہ جو تیز نیلے رنگ کے ہیں، انہیں ہم کہیں گے فعل مضارع مرفوع بالضمہ۔ تو یہاں پر میں نے یہ سارے رنگ اس لیے دیے ہیں تاکہ آپ ان رنگوں کو دیکھ کر سمجھ جائیں کہ انہیں آپ ڈسکرائب کیسے کریں گے۔
تو الحمدللہ بک 2 میں ہم نے فعل کے بارے میں ابھی تک جو کچھ پڑھا تھا وہ سب ہم نے ریوائز کر لیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو سے ہم بک 3 کی تیاری شروع کریں گے، یعنی کہ بک 3 کے تھوڑے سے گرامر کو پہلے پڑھیں گے۔ یعنی بک 3 میں چونکہ ہم نے مزید فی افعال کو پڑھنا ہے، اس لیے ہم مزید فی افعال کو پہلے سمجھیں گے اور پھر انشاءاللہ تعالی بک 3 کو شروع کریں گے۔ تو آج کا ہمارا سبق بس یہیں تک تھا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔